अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज शब आशूर है। आज से लगभग 1400 साल पहले खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला के बेआबो गयाह सहरा में तपती रेत पर भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। 1400 साल पहले का ये वाक़या इसने सिर्फ आलम इस्लाम को नहीं, इस्लामी तारीख़ को नहीं, बल्कि बनी नौ इंसान की तारीख़ को बड़ी हद तक तब्दील किया है। करबला एक वाक़या जो 1400 साल पहले हुआ, आज भी एक इस्तिआरा है, आज भी इसमें एक सबक मौजूद है। ये आज भी इंसान को, इंसानी फ़िक्र को तब्दील करता हुआ नज़र आता है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़लसफ़ा हुसैनियत क्या था, आशूरे का पैगाम क्या है, और आज जो आलम इस्लाम को मसाइल दरपेश हैं उनका सबक किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, करबला के वाक़यात की रोशनी में उनका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। कश्मीर के मसले के ऊपर, फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, पाकिस्तान के आज के दाखिली मसाइल पर भी बात होगी। हफीज़ जालंधरी ने कहा था कि लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शह सवार है कि है हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अलामा राजा नास, सेनेटर भी हैं, सरबराह हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के। स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। गुफ्तगू का आगाज़ नासिर अब्बास साहब से करेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अमूमन हम जब प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठते हैं, सियासी मौज़ूआत के ऊपर, करंट अफेयर्स पर बात होती है। मौका ऐसा है कि जिसमें हम आज दाखिली सियासत और इनफरादी मसाइल के बजाय जो मजमूई तौर पर मसाइल हैं और उसमें करबला से हम क्या दर्स हासिल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। फ़लसफ़ा हुसैनियत, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप आगाज़ में ज़रा गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं, इमाम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत पाए हैं, जनाब फातिमा ज़हरा की आगोश पे परवान चढ़े हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के नूर चश्म में एक अजीम शख्सियत हैं। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, एक अजीम कुर्बानी, जिसमें अपनी औलाद की, अपने अवान व अंसार की कुर्बानी दी। तो ये इतना बड़ा कदम बग़ैर किसी हिकमत के, बग़ैर किसी मकसद के नहीं हो सकता। दुरुस्त है। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो क्या अवामिल थे, वो क्या अनासर थे, वो क्या असबाब थे जिनकी बुनियाद पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी अजीम हिजरत की, इतनी अजीम शहादत हुई और इतनी अजीम इसारत और कैद भी हुई। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। मैं वो पहलू बयान करता हूँ जो आज की मसाइल से रिलेटेड है। एक जो बड़ा ऐब सोसाइटी और मुआशरे में पैदा हो गया था, अलबत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये कदम बतलाता है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या, जो कुछ हो रहा है होने दो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बेतफावत हूँ, मैं आराम से हूँ, मैं आराम से जी रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, मैं आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कदम से पता चलता है कि आप पर सोसाइटी का और मुआशरे का हक है। आपने चुप नहीं रहना, खामोश नहीं रहना, इररेलीवेंट नहीं करना, अपने आप को रेलिवेंट रहना है। सही। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो देखा मुआशरे के अंदर जो मुश्किलात खड़ी हैं, मसाइल खड़े, मगर ये रच बस और आगे बढ़ते चले गए तो बशरियत अपना रास्ता गुम कर बैठेगी, जिधर जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा सकेगी। उनमें से एक क्या था, हदफ और वसीला। वो जो है वसीले ने हदफ की जगह ले ली थी। इंसान, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में एक हदफ रखता है और उस हदफ और मकसद तक पहुंचने के लिए कुछ वसाइल की ज़रूरत होती है। मैंने लाहौर जाना है, मंजिल है लाहौर, वसीला क्या, गाड़ी है या कार है या बस है, जो भी है, जहाज़ है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अहदाफ और मकासद होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उसके टूल्स होते हैं, वसाइल होते हैं। मसला कहाँ पैदा होता है, इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर, इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी, जब वसीला मकसद बन जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, हुकूमत इस्लाम में, दीन में, हत्ता अगर दीन भी ना हो, इंसानी अक़दार और वैल्यूज़ अगर अपनी जगह पर हों, तो हुकूमत कभी मकसद नहीं होती, हदफ नहीं होती। हुकूमत वसीला और टूल होती है। किसके लिए? इंसानी मुआशरे के जो इंटरेस्ट हैं
مفادات انسانی معاشرے کے لوگوں کے ان کی حفاظت کی جائے. اس وقت کیا بن گیا تھا؟ حکومت ہدف بن گیا تھا. میں اکثر یہی پاور پالیٹکس ہے. جب حکومت جو ٹول اور وسیلہ ہے جو وہ ہدف بن جائے تو ہدف بن گیا تھا، جس کے نتیجے میں ساری برائیاں جڑ پکڑ رہی تھی اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی یزید کی. تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 99.9% لوگوں نے اس کی بیعت جہان اسلام میں بیعت کر لی تھی. لوگ وسیلے کے آگے، جس نے وسیلے کو ہدف بنا لیا تھا اور حکومت مقصد بن گئی تھی، اسے آگے سب جھکا لیا تھا. اب ہر برائی، ہر ظلم، ہر فساد اسی سے جنم لے گا جس کو ہم پاور پالیٹکس کہتے ہیں. یعنی وسیلہ اب وسیلہ نہیں رہا بلکہ ہدف بن گیا ہے، مقصد بن گیا ہے. اقتدار ہدف اور مقصد بن گیا ہے. اب اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تمام کی تمام برائیاں جنم لے رہی ہیں، چاہے وہ انفرادی لیول پر ہوں چاہے وہ اجتماعی لیول پر ہوں. تو امام حسین علیہ السلام اٹھے تاکہ حکومت ہدف نہ بنے، وسیلہ وسیلہ رہے اور ہدف اور مقصد مقصد رہے. مولا علی علیہ السلام سے ایک جگہ پوچھا گیا، اپنے جوتے کو ٹانک رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، بہت بڑے صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے علی؟ باہر لشکر منتظر ہے آپ کا خطبہ سننے کے لیے اور ہم نے سفر کرنا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے، یہ سفر پہ جانا ہے. تو کہا اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ اللہ صلی حکیمہ، کہتا کوئی قیمت نہیں اس کی. کہا مجھے میرے اللہ کی قسم مجھے جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ پیارا ہے. اللہ نقیمہ بہا حق کا نطفہ بیا باطل، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے حق کو قائم کروں اور باطل کی ناک خاک پر رگڑوں. یعنی حکومت ٹول ہے، وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے. کس کا؟ احقاق حق کا، حق کا پرچم بلند کرنے کا اور باطل کے ختم کرنے کا، عادل کے نفاذ کا اور ظلم کے مٹانے کا. یہ ہے حکومت. اب حکومت کے بارے میں کہتے ہیں دنیا کو محاذ اندی امن من عراق من افتت انزن، تمہاری یہ دنیا میرے لیے بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے بدتر. دنیا نہیں، حکومت، اقتدار، پاور، شہرت. امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا. کیوں؟ یزید اس سسٹم، امام حسین کی نگاہ میں یہ سسٹم فاسد سسٹم بن گیا تھا. صحیح. لہذا اس فاسد سسٹم سے ٹکرایا جس کی کوکھ سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. آگے میں عرض کروں گا، ہر برائی جب اقتدار مقصد بن جاتا ہے، ہدف بن جاتا ہے، اس کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. یہ ایسی ماں ہے جس کی کوکھ سے یزید پیدا ہوگا، فرعون پیدا ہوگا، نمرود پیدا ہوگا، دنیا کے لٹیرے، راہزن، چور، ڈاکو پیدا ہوں گے. اب پاکستان کے تمام دکھ اور درد کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی حکومت کیا ہوگی؟ اقتدار ہدف اور مقصد بن گیا ہے. ہر حال میں پاور میں رہنا ہے، ہر حال میں اقتدار میں رہنا ہے. یہ فرعونی سوچ ہے. یہ ڈر ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا، میری حکومت گرا دے گا، بچے مار دو. ہر حال میں اقتدار میں رہنا ہے. یہ نمرودی سوچ ہے، شدادی یزیدی سوچ ہے. ابھی پاکستان میں بھی ہمارے پاکستان کے عوام کا ٹکراؤ کس کے ساتھ ہے؟ اسی سوچ اور نظریے کے ساتھ ہے کہ اقتدار ہدف ہے، مقصد ہے، پاور پالیٹکس ہے. لہذا عوام ٹکرائے ہیں اس کے ساتھ. 8 فروری کو عوام کا ٹکراؤ انہی لوگوں کے ساتھ ہے. اور یہ کربلا معلّہ امام حسین، آج ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ جو لوگ حکومت کو، اقتدار کو اپنا مقصد اور ہدف سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں اترنا ہے، گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہونا ہے، چپ نہیں رہنا ہے. اور آج ہی ہمارے لیے سبق ہے کہ جن لوگوں نے بھی اقتدار کو ہدف بنا لیا ہے ان سے ہماری ٹکراؤ ہے، ان سے ہماری جنگ ہے، لڑائی ہے ہماری ان کے ساتھ. اقتدار ہدف نہیں ہونا چاہیے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ کون حق پرست ہے، مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے. مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اسلام میں نقطۂ جمع ہیں. یہ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں تمام لوگوں کو. حسین کسی ایک فرقے کا یا ایک مسلک کا نہیں ہے، ایون ایک مذہب کا بھی نہیں ہے، ایک مذہب کا بھی نہیں ہے. کربلا میں ایون ویٹیکن سٹی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں. تو حامد رضا صاحب، پاکستان میں سیکٹرین فالٹ لائنز کے اوپر انفارچونیٹلی جو ہے بڑا انویسٹ کیا گیا ہے، ویسٹ کی طرف سے انویسٹ کیا گیا ہے، انڈیا کی اوپن پالیسی رہی ہے. تو امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے، فلسفہ حسینیت اور یوم عاشورہ کا جو پیغام ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ امام حسین کس طریقے سے آج بھی ہمارے معاشرے کو جوڑ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. دیکھیے، امام علی مقام کی جو شہادت ہے
نواسۂ رسول کی، یہ صرف ایک میدان جنگ کی شہادت نہیں ہے. آپ زندگی کے کسی بھی پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کوئی ایسی اگزامپل موجود نہیں ہے کہ کسی ایک جنگ کے اندر آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ اگر کرنا چاہیں تو آپ اس ایک ایونٹ کی وجہ سے کر سکیں. لیکن امام علی مقام کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ ایک شخص کی انفرادی زندگی اور انفرادی سوچ سے لے کے پورے معاشرے کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی سوچ تک آپ جس بھی ایلیمنٹ کا احاطہ کرنا چاہیں وہ سبق، وہ لیسن اس کربلا کی شہادت کے اندر موجود ہے. دیکھیے آپ نے بھی سیکٹیرین وائلنس کی پاکستان کے اندر بات کی. آج تو ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے. اب مقام دیکھیے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ ان کے جو والد ہیں وہ امام الانبیاء، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ امام الاولیاء، وہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار، ان کی جو اولاد ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور آج ایسے بدبخت پیدا ہو گئے. میں گزشتہ رات ایک سن رہا تھا اور بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی اے کی توجہ شاید دوسرے ایشوز کے اوپر جاتی ہے، اس چیز کے اوپر نہیں جاتی. وہ ویڈیوز آج بھی آپ کے یوٹیوب کے پاکستان کے اندر رن کی جا رہی ہیں اور پاکستان کے کچھ بدبخت مولوی ہیں جو کل رات ایک پروگرام کے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی. اور یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ. عالم اسلام نے بحیثیت مجموعی امام حسین کی سوچ کو اور فکر کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا. آج جو ہم ایک اجتماعی زوال اور انحطاط کا شکار ہیں اس کی وجہ فکر حسینیت سے پیچھے ہو جانا ہے. اس کی وجہ جس طرح راج صاحب نے ابھی بیان کیا کہ آپ دنیا کی طرف چلے گئے، آپ نے دنیا کو ہی مستقل بنیاد سمجھ لیا، حالانکہ یہ فانی ہے. یہ سانس جو ہے کسی ایک سیکنڈ کا محتاج نہیں ہے. نہیں پتہ آپ نے اٹھ کے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. جب آپ یہ تمیز ختم کر دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، یہ دنیا ہی میرا حاصل ہے، اسی حاصل کو اس کے حصول کے لیے میں نے کاوش کرنی ہے، تو پھر آپ کے سٹیپس اور ہوتے ہیں. اور اگر آپ جاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، جو میں یہاں کروں گا اس کا رزلٹ مجھے اگلے جہان میں ملے گا، یوم قیامت مجھے اس کا جزا سزا ہوگی، تو پھر آپ کا ایکٹ اور ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر اگر اس کو ہم لے کے آئیں یہاں پر جو تکفیری سوچ ہے، آپ اس بھائی یقین کریں بینگ اے مسلم، میں سمجھتا ہوں کہ خانوادہ رسول سے جو عشق ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو کچھ کربلا میں ہوا اس خانوادے سے عشق کی بنیاد کے اوپر اس کو وہ جب بیان کیا جاتا ہے تو آپ کا دل پھٹ جاتا ہے. آپ اسے بیان نہیں کر سکتے، وہ بیان ہو نہیں سکتا. انسانی تاریخ میں علی اصغر کی مثال مل نہیں سکتی. ہیومینیٹیرین ہسٹری کے اندر حادثاتی اموات تو ملتی ہیں، لیکن آپ ایک انٹینشنل طریقے سے آپ ایک دین کی بقا کے لیے اپنے ایک بچے کو اس طریقے سے قربان کر دیں، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. وہ کون سے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی؟ اقتدار نواسۂ رسول کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اقتدار کبھی ان کا حاصل نہیں رہا، اقتدار ان کا مطلوب نہیں رہا کبھی. آج بھی ان کی دلوں پر حکومت ہے، آج اور قیامت تک رہے گی. یہ جو واقعہ کربلا ہے، ہم تو اسے پاکستان میں ایز اے سیکٹیرین اینگلز کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ اگر ہم تھوڑا ذرا وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں زمانہ حسین کا، آپ جا کے انڈیا میں دیکھیں، آپ کے ہندوز، آپ کے سکھس، ابھی آپ نے ویٹیکن کی اگزامپل دی، وہ دنیا کی تاریخ میں ان مذاہب کے اندر بھی آج امام حسین کو پڑھایا جا رہا ہے. حق کے لیے کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے اور اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کچھ ممالک کی طرف سے، چونکہ ان کے اندر حسینی فکر ختم ہو چکی، ان کا مطلوب کچھ اور ہے. وہ عالم اسلام کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم، ان کا مطلوب یاٹس ہیں، جزیرے ہیں، محل ہیں، عیاشیاں ہیں، نئے نئے شہر بنانا ہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، جو ظلم پورے عالم اسلام کے بوسنی ہرزوگوینا میں ہوا، کشمیر کے آج دن تک ہو رہا ہے، جو یمن میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، جو سیریا میں ہوا، جو لبنان کے اندر ہوا، میں تو کہتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں یہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک ہیں. کانسیپٹ ہے امت کا. جب تک دیکھیں اسلام کے اندر وطنیت کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کے اندر امت کا کانسیپٹ ہے.
اگر آپ وطنیت کے کانسیپٹ کو پروموٹ کریں گے تو پھر آپ صرف وطن کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے، اور وطن کا مفاد اگر کسی مسلمان کی لاش گرانے میں ہے اور آپ کو اس کا فائنینشیل بینیفٹ مل رہا ہے، تو پھر یہ وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کی امت کے کانسیپٹ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے امت کا وہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری نکر میں بھی اگر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دل رونا چاہیے. اچھا، اس پر ہم دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے. خاص طور پر آج جو فلسطین میں صورتحال درپیش ہے ان کو بھی محاصرے کا سامنا ہے، ان کے اوپر بھی بندشیں جو ہیں وہ پانی کی، کھانے کی، ادویات کی، اس قسم کی بندشیں لگائی گئی ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہسٹری کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ امام حسین کا اگر حصول اقتدار مقصد نہیں تھا، یہاں سے آپ نے گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا، یہ جو آج ظاہر ہے کہ ایک مارکہ حق و باطل ہے جس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے، لیکن آج بھی بہت سی جہتیں، بہت سے پرتیں ہیں کہ نئے انداز سے کھل کر سامنے آتی ہیں. تو یہ جو دن ہے، اس دن پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگ، جو لوگ ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سلسلہ عزاداری جو ہے اس میں یہ شریک ہوتا ہے یا اس حصہ ہوتا ہے یا اس کو آبزرو ضرور کرتا ہے. یو آر پارٹ آف دا سوسائٹی. تو اس سارے معاملے میں جو حسینیت کا پیغام ہے آج ہم سب کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد سوسائٹی، معاشرے اور اسلام و دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. دین پاور کو، اقتدار کو ٹول کہتا ہے، ہدف اور مقصد نہیں کہتا. یعنی اقتدار پر کوئی قربان نہیں ہوتا، جو اعلیٰ اہداف ان پر قربان ہوتا ہے. جو بچے ہیں 72 کے قریب لوگ ہیں، باقی تھوڑے سے بچے، ان کے ساتھ اقتدار نہیں لڑ رہا، وہ اس نظریے کے ساتھ لڑ رہا ہے جو اقتدار کو مقصد بناتا ہے. دوسری بات، اس سسٹم کے اندر جو خامیاں تھیں امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہیں. یزید کے بارے میں کہا کیوں نہیں بیعت کرتا ہوں. اس میں سے ایک جو کہا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ. آخری امام یزید جو ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے، رائٹ ٹو لیو. یہ اصول جہانی اصول ہیں، یہ پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، انسان کی فطرت کے ساتھ میچ کرتے ہیں. لہذا رائٹ ٹو لیو ایسا جس کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں قبول کیا گیا. امام کہتے ہیں قاتل ہے بے گناہوں کا، یعنی لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے. اور ایسا سسٹم جو انسانوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے، اس سے میری لڑائی ہے، میرا ٹکراؤ ہے. مجھ جیسا مثل لا جو بھائیو مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور اتنا ایمان اور یقین ہے امام حسین علیہ السلام کا اس رائٹ ٹو لیو کے اوپر کہ حق ہے انسانوں کا، انہیں ملنا چاہیے. راستے میں جب آتے ہیں، ہر کا لشکر سامنے آتا ہے، پیاسا ہے، حیوان پیاسے ہیں، اگر پانی نہ پلائے وہ مر جائیں گے. کہتے رہے میرے دشمن ہیں، مجھے روکنے آئے ہیں، ان کو پانی نہیں دیتے یہ مر جائیں. نہیں، انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے، زندہ رہنا ان کا حق ہے. رک گئے، پانی جو اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا ان کو بھی پلایا، ان کے حیوانوں کو پلایا تاکہ یہ زندہ رہیں، مرے نہیں. دشمن کا بھی یہ حق ہے زندہ رہنا، جب تک وہ ایسا حملہ نہیں کرتا جسے اپنی جان کو خطرہ، آپ کو جواب میں لڑنا پڑے، اس کے زندہ رہنے کے حق کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. یہ ابھی دنیا میں جو سسٹم نافذ ہے، کیا انسانوں کے حق حیات کا دفاع کرتا ہے؟ لکھا ہوا ہے. یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ جو ایٹم بم مارے گئے، یہ ڈیجیکیٹر بم مارے گئے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر اس وقت، لوگوں سے، بچوں سے، عورتوں سے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ یزیدی سسٹم ہے، فرعونی سسٹم ہے، جو بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دے رہا تھا، جسے تھریٹ کر رہا تھا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی لڑائی ہے. ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ انسانوں کے حق کے حیات کا دفاع کرنے والا اگر ہم بن جائیں، ایک سوسائٹی بن جائیں، دنیا میں ہم کتنے محترم ہوں گے، معاشرے میں کتنا امن و امان پیدا ہو جائے گا، کتنا اطمینان ہوگا، کتنے لوگ سیکیور ہو جائیں گے. کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ کہ انسانوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے. امام علیہ السلام کی جنگ ہے. ہم اگر جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے حسینی ہیں، ہمیں عاشق ہونا چاہیے ان چیزوں کا، ان ویلیوز کا اور ان رائٹس کا جو ہمارے سامنے موجود ہیں. لہذا اسی طرح سے جنگ میں کربلا میں نے سنا ہے اپنے بعض علماء سے ایران میں کہ ایک تمیم نامی شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، آخری جو جنگ لڑی ہے امام نے، تو دشمن کی فوجوں میں اطمینان تھا کہ اب حسین علیہ السلام، امام علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی. یہ لڑا، زخمی ہو کے گرا، امام اترے کہ اس کا سر کاٹے، کہتا ہے یبن رسول اللہ. اس کی آواز میں التجا تھی. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے نہ مارے،
مجھے زخم لگے ہوئے ہیں، میں نہیں جنگ لڑتا آپ سے، میرے رشتہ داروں کو اجازت دیں مجھے اٹھا کے لے جائیں۔ نہیں کہا تم نے میرے بچے مارے ہیں، تم لوگوں نے میرے بھائی مارے ہیں، میرے قاسم، میرے علی اکبر کو تم لوگوں نے مارا ہے، کہا لے جاؤ اس کو۔ اب اس نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا، اس کا زندہ رہنا حق ہے۔ اس سے آپ اس بدلہ نہیں لے حالت میں بھی سکتے۔ جس نے سرنڈر کر دیا، اس نے اس حالت میں بھی سرنڈر کیا نا، اس حالت میں بھی اس کے زندہ رہنے کے حق کی کیا کیا جا رہا ہے؟ حفاظت۔ دفاع کیا جا رہا ہے، حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ وہ ایسی سوسائٹی اور معاشرہ چاہتے تھے، یزیدی بے گناہوں کے قاتل کسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پاکستان میں بھی دیکھ لیں اب آپ، ہمارا جو یہاں 70,000 بندہ مارا گیا، آئے دن لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تو کسی کو پرواہ ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک بے گناہ جب قتل ہوتا ہے اس دن سارے انسان قتل ہوتے ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ آپ دیکھیں پاکستان میں ضلع شاہ کو کسی نے قتل کیا، اس نے سارے قتل ہوئے تھے، کوئی پوچھ رہا ہے؟ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے؟ ہمارا سسٹم قاتل سسٹم بن گیا ہے، انسانوں کے حق کے حیات پر ڈاکہ ڈالنے والا سسٹم بن گیا ہے۔ اس سے یزیدی سسٹم کی قطافن آتا ہے، بدبو آتی ہے اس سے۔ صحیح۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ہم آرام سے جئیں، امن ہو، تو انسانوں کے حق حیات کا پرچم دفاع کا جو امام حسین نے اٹھایا تھا ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ حق حیات بہت بہت اہم ہے۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا۔